اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزاروں کے اس مقام پر اب مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور حوادث روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ آج کی مجلس کا عنوان غروب لیلۃ القدر والکوثر، اور مجھ سے یہ خواہش کی گئی کہ میں سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر اور وضاحت بیان کروں۔ اگرچہ وقت بہت محدود ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ کسی حد تک چند کلمات عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ سب سے پہلے مرحلے میں سورہ مبارکہ کوثر کا شان نزول کیا ہے اور اللہ نے یہ سورہ کب اتارا، کس مرحلے میں نازل فرمایا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے 4 فرزندان ہیں، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم۔ ان 4 میں سے جناب ابراہیم جن کی عمر مبارک 18 مہینے تھی، 1.5 سال، جنہیں سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، فرزند رسول، سید شباب اہل الجنہ، حسین ابن علی علیہ آلہ و تحیت و ثنا کا بدل اور صدقہ قرار دیا گیا، اور ہر 2 فرزندان پیغمبر کے 2 زانوؤں پر تشریف فرما تھے، اور جبرائیل امین آئے اللہ کا یہ پیغام لے کے کہ اے میرے حبیب ان 2 میں سے ایک واپس لوٹا دیجیے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جناب ابراہیم کو تصدق کیا امام حسین پر۔ یہ جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ جو پیغمبر گرامی اسلام کی کنیز ہیں، ان کے فرزند، اور باقی 3 بیٹے طیب، طاہر، قاسم،
तीनों जनाब खदीजा बिन्त खुवैलद सलामुल्लाह अलैहा के बतन से मुतवल्लिद हुए। सबसे पहले मरहले में जनाब तय्यब इनकी विलादत हुई, चंद महीनों के बाद इनका इंतकाल हुआ। फिर कुछ अर्सा गुज़रा और पैगंबर गिरामी इस्लाम के यहाँ जनाब ताहिर की विलादत हुई, लेकिन मशीयत इज़्दी थी कि चंद दिनों के बाद इनकी वफ़ात हुई। और फिर तीसरे मरहले में जनाब क़ासिम की विलादत हुई, जिनकी निस्बत से ख़त्मी मरतबत की कुनियत है अबुल क़ासिम। लेकिन ये अल्लाह की मशीयत थी और हिकमत थी कि थोड़ी अरसे के बाद जनाब क़ासिम का भी इंतकाल हुआ। पैगंबर गिरामी इस्लाम इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल ख़ातमुन नबीयीन पे दर पे जब 3 बेटों की वफ़ात हुई और अब जबकि तीसरे बेटे की मौत हुई, आपका मामूल था हर रोज़ तुलूए आफ्ताब के बाद मक्का में अपने घर से रवाना होते और मुख्तलिफ़ अतराफ़ और अकनाफ़ में मुख्तलिफ़ मकामात को ख़ुद के लिए मुंतखब कर रखा होता, जहाँ पर जाकर दीन मुबीन इस्लाम की तबलीग करते थे, कुरान मजीद की आयात सुनाते थे, लोगों को दीन की दावत देते थे, तौहीद की तबलीग करते थे और गुरूब के हिंगाम में पैगंबर गिरामी इस्लाम और कभी रात में पलट कर आते थे। लेकिन आज चंद साल गुज़रने के बाद तीसरे बेटे की वफ़ात के बाद ख़त्मी मरतबत खिलाफ़ मामूल सुबह घर से रवाना होने के बजाय सारा दिन घर में गुजारा, अपनी ज़ौजा जनाब खदीजा को तसल्ली दी, तशफ़ी दी, बराबर ताज़ियत करते रहे, दिलजोई करते रहे, साथ ख़ुद भी गिरिया करते रहे। पैगंबर दुखी हैं, गमगीन हैं, सोगवार हैं, अज़ादार हैं, रंजूर हैं। हालत सोग में तीसरे बेटे की वफ़ात हुई और इसी सोग की कैफियत में सारा दिन घर में गुजारने के बाद हिंगाम गुरूब जब आका अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके घर के बाहर गली में आपका बदतरीन दुश्मन आस बिन वाइल खड़ा था। पैगंबर गिरामी इस्लाम ने अपने बड़े बड़े दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया, यहाँ तक कि अपने चचा हमज़ा सैयदुश शुहदा का कलेजा चबाने वाले, ना कत्ल करने वाले वहशी को मुआफ़ किया। इतना फरमाया कि ज़िंदगी में कभी मेरे सामने ना आना। अलबत्ता उसे भी मुआफ़ किया, लेकिन पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में चंद एक अफराद को कभी मुआफ़ नहीं फरमाया और उनसे मुतल्लिक़ ये फ़रमाया कि अगर ये लोग खाने काबा के गिलाफ़ के साथ लिपट जाए तब भी ये काबिल मुआफ़ी नहीं है। बाज़ अफराद से ख़त्मी मरतबत इस कदर मुतनफ़िर थे और इतने बेजार थे कि इन्हें शहर बदर किया और फरमाया न तो मेरी ज़िंदगी में ये शहर में दाखिल हो सकते हैं, न मेरी मौत के बाद ये कदम रख सकते हैं, जिनमें से ख़ुद मरवान बिन हकम है, इसका बाप हकम है। इसी तरह ख़त्मी मरतबत का एक बदतरीन दुश्मन है अमीर शाम के वज़ीर आज़म अम्र इब्न आस का बाप आस बिन वाइल। यही दुश्मन इतना कीना है, इतना गिरा हुआ है इंसानियत से कि पैगंबर के तीसरे बेटे की वफ़ात हुई, तीसरे बेटे का इंतकाल हुआ और ये बराबर कई घंटों से हालत इंतज़ार में पैगंबर की गली में खड़ा है कि कब सामना और कभी ज़ुबान की चोट लगाए, ज़ख्म लगाए। और जैसे ही ख़त्मी मरतबत के घर का दर खुला, आका बाहर गली में तशरीफ़ लाए, आस बिन वाइल की निगाह पैगंबर के चेहरे पर पड़ी। ये मुस्कुराता हुआ, कहके लगाता हुआ आगे बढ़ा, पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ शुरू की। मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह, तुम हमारे खुदाओं की मुखालिफत करते थे, तुम हमारे बुतों की मुखालिफत करते थे, जिसका अंजाम और नतीजा तुमने देख लिया कि तुम्हारे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है फ़ौरन कुछ अर्सा गुजरने के बाद मर जाता है, और अगर मुस्तकबिल में भी तुम्हारे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ तो इसी तरह से मर जाएगा, और जब तुम दुनिया से जाओगे बेनामो निशान जाओगे, अबतर जाओगे, बे औलाद जाओगे, मक़तूउन नस्ल जाओगे, तुम्हारा मिशन बढ़ाने वाला कोई ना होगा। ख़त्मी मरतबत जो अब तक दुश्मन के बड़े बड़े वार बर्दाश्त किए, आपको साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, पत्थर मारे गए। हालत नमाज में अबू सुफियान और अबू जहल के कहने पर अब्दुल्ला बिन ज़बअरी ने आपके चेहरे पर खून मल दिया, आपके कपड़ों पर गोबर और ओजरियाँ फेंकी और आपके पीछे ओबाश लड़कों को दौड़ाया गया, आपकी तौहीन की गई, पत्थर मारे गए, लहू लुहान किया गया। लेकिन कभी भी जबीन रिसालत माँ पर शिकन न आई और हमेशा तमाम तर गुस्ताखियों को, तमाम तर मुसीबतों को, तमाम तर मुश्किलात को बर्दाश्त किया।
لیکن آج پہلی مرتبہ جب کہ ختمی مرتبہ پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اس سوگ کی کیفیت میں بدترین دشمن نے جب زبان کا وار کیا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہو گئیں، اشک جاری ہوئے، اور اسی اثنا میں ختمی مرتبت نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہوں۔ پیغمبر اسی حال میں خدا سبحان کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد، تھوڑے سے وقفہ گزرنے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا، حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ عرض کیا کہ اللہ یہ فرما رہے میرے حبیب آپ دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ یہ فرما رہے کہ ان قریب وہ آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جیسے یہ نوید سنی، اب دنوں شب و روز گزر رہے ہیں، ماہ و سال گزر رہے ہیں، وقت گزر رہے ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ماہ و سال گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، ختمی مرتبت کے انتظار میں مسلسل شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار کی کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت سے یہ استفسار کیا، خدا سبحان، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو بارگاہ احدیت سے یہ جواب آیا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں جو آپ کا تعقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں، پردیس میں ہو تو پردیس میں، نہ میری اس امانت کو لینے کے لیے آپ کو خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر فلسفہ معراج کیا ہے؟ دانشور، فلسفی، حکماء، محدثین سب بیان کرتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ختمی مرتبہ معراج پر گئے، لیکن راز معراج کیا ہے؟ کون سی بات ہے جو اللہ زمین پر رہتے ہوئے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے نہیں کہہ سکتا؟ یہ قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے گھروں میں ہے، امام بارگاہ اور مسجد میں ہے، اس کا نزول خود قرآن مجید کے مطابق تین طرح سے ہوا، یا جبرائیل لے کے آئے، یا پروردگار نے براہ راست قلب مصطفیٰ پر وحی نازل کی، او من وراء الجدار، تین طرح سے نازل ہوا۔ اللہ کوئی بھی بات اپنے حبیب سے براہ راست کہہ سکتا ہے، اگر کوئی راز کی بات ہے جبرائیل کو شامل کیے بغیر، اگر اللہ کوئی امانت بھیجنا چاہتے وہ بھی کسی طرح سے بھیج سکتا ہے۔ آخر کون سی بات ہے جس کے لیے حق تعالی نے اپنے محبوب کو فرش سے عرش پہ بلایا، عالم ملک سے عالم ملکوت کا طویل ترین سفر طے کروایا؟ راز معراج کیا ہے؟ اللہ کے ہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں مختلف اشعار کہتے ہیں کہ حجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دا چاہ تو تھوڑی دیر ہوڑ ٹھہر جا، جیسے بہت سارے افراد راز معراج بیان کرتے ہیں، شعراء اپنے زبان میں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا۔ یہ غم ہجر خدا سے اٹھایا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہے، اللہ کے یہاں قرب و بعد کا تصور نہیں ہے، اللہ کے ساتھ نزدیک ہوتے ہوئے ہر شے دور ہے، دور ہوتے ہوئے ہر شے نزدیک ہے، قرب اور بعد کا، دوری اور نزدیکی کا وہ تصور نہیں ہے۔ پھر کیوں بلایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتہائی بلندی پر کہ جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق تصور نہیں؟ تو خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حجاب التوحید، لیلۃ القدر، حقیقت کوثر، ذات سیدہ نے راز معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے خود فرمایا کہ حکمت معراج کیا ہے۔ اس حدیث کو خمینی بت شکن نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے، شیخ جواد تبریزی نے، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے، آیت اللہ بہبہانی نے، شہید باقر الصدر نے، اسی طرح سے علامہ مجلسی نے البحار میں، شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں، اور دیگر محققین، علماء اور دانشوروں نے اس حدیث کو بیان کیا جو سیدہ ارشاد فرما رہی ہیں، معراج کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتی ہے، ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ،
جس کے بعد میرا نور حق تعالی کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، راز و نیاز میں، عبادت و تقدیس و تمجید و تحمید الہی میں مصروف ہو گیا، اور مسلسل میرا نور اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اللہ کی مشیت نے اور اللہ کے ارادے نے یہ چاہا کہ میرے نور کو اپنے قرب سے ایک دوسرے مقام میں منتقل کرے۔ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر میرا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، سیدہ فرماتی ہیں فَأَضَاءَتْ، تو وہ درخت روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا، چمکنے لگا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار امام الانبیاء سید الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ فاکل ابی، تو میرے بابا نے وہ سیب تناول کر لیا۔ اس طرح سے دیکھیں، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو اس طرح سے اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ یہ اعزاز صرف لیلۃ القدر کا ہے، یہ اعزاز صرف سیدہ زہرا کا ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز نہ نبی کو عطا کیا، نہ علی کو عطا کیا، نہ کسی انسان کو، کسی دوسرے نبی کو عطا کیا ہے۔ نور مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے ظاہر ہوا؟ انبیاء کے اسلاف سے ہوتا ہوا آخری مرحلے میں بالآخر جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب تک پہنچا، اور وہاں سے یہ نور دنیا میں آیا۔ نور علی ابن ابی طالب نور مصطفیٰ کے ساتھ ہم سفر رہا، یہاں تک کہ ابو طالب عمران کے صلب تک پہنچا، اور وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے۔ براہ راست اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا۔ پروردگار، اگر تو نے نور فاطمہ زہرا کو اس درخت میں منتقل کیا، سیب بہشتی میں منتقل کیا، تو پیغمبر کو کیوں بلایا؟ بالآخر جنت کی نعمتیں زمین پر جبرائیل لے کے جاتے ہیں، جنت سے کھانا اس گھر کے لیے جبرائیل لے کے جاتے ہیں، جنت سے کپڑے جبرائیل لے کے جاتے ہیں، احد میں علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، جبرائیل لے کے جاتے ہیں۔ پروردگار، جس سیب بہشتی میں نور سیدہ کو منتقل کیا ہے، اس سیب کو بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے، لیکن اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا ہے، اسی کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ نہ خود پیغمبر کو بلایا، فاکل ابی، میرے بابا نے وہ سیب تناول کیا، تو اس طرح سے اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں اللہ نے میرے نور کو منتقل کیا۔ ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، اور وہاں سے یہ نور منتقل ہوا الی خدیجہ ابن خویلد فوضعتنی، اور میں دنیا میں آ گئی۔ لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، عالم بما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ اسی لیے تو علامہ مجلسی نے یہ روایت بیان کی کہ ایک دن علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، سلام کے بعد فرمایا فاطمہ آئے میرے پاس آ کر بیٹھے، میرا جی چاہتا ہے آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف تعلیم دوں۔ جناب سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، مولا متقیان کے قریب آ کر بیٹھی اور دست ادب جوڑ دی، کہا اے امیر المومنین، آپ ولی خدا ہیں، میرے امام ہیں، میرے شوہر ہیں، مفترض و طاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اور بندگی کو حق تعالی نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اگر آپ مجھے سنائیں گے تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اے علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ اسی لیے
لیے امام صادق نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو پوری کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوسرا انسان میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کا ہم کف ہم سر اور برابر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ اور دوسرے یہ ہے منطوق، اور اس سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود علی ابن ابی طالب اس کائنات کی باکمال ترین ہستی کہ نبیوں کے کمالات جمع ہو جائیں تب بھی علی کی برابری نہیں ہو سکتی، لیکن علی یہ سارے کمالات لے کر سیدہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہیں، کفویت کی منزل پر ہیں۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، زہد علی زہد فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، جہاد علی جہاد فاطمہ برابر ہے۔ ہر وصف میں، ہر کمال میں، ہر شرافت میں، ہر فضیلت میں برابری کی منزل پر ہے۔ اگر عبادت کو لیں تو مجھے بتائیں کون سی عورت مرد کے ساتھ عبادت میں برابری کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر عورت مہینے کے چند دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو علی جیسی ذات کے ساتھ کون برابری کرے جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ اللہ نے کیوں اس ہستی کو بطول بنا کے بھیجا ہے، تاکہ عبادت میں بھی علی کی برابری ہو سکے۔ اور کس کس نے سیدہ کی عصمت و طہارت کا اعتراف کیا ہے، کس کس نے اپنے سر تسلیم کر دیے، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ سے جب کسی نے پوچھا، روایت اتنی خوبصورت ہے کہ میں بار بار اس کا تکرار کرتا ہوں، کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتا دیجئے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، پلٹ کر ام المومنین نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ کس بیٹی سے متعلق پوچھ رہے ہو، اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی اگر سیدہ زہرا کے علاوہ پیغمبر کی کوئی اور دختر ہوتی تو ام المومنین کو پوچھنا پڑتا، نہ جیسی پوچھا گیا سمندر کو کوزے میں سمو دیا، کہ ما اقول فی حقہا، میں سیدہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں، صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، اور کچھ لمحوں کے بعد ثم صلت العصر، یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ علم میں برابر ہیں، طہارت میں برابر ہیں، عصمت میں برابر ہیں، زہد میں برابری کی منزل پر ہیں، شجاعت میں برابری کی منزل پر ہیں۔ علی اس کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں، اور سیدہ زہرا شجاعت میں برابری کی منزل پر ہیں، کفویت کی منزل پر ہیں۔ علی کی ساری جنگیں ایک طرف 83 جنگیں جو اپنی زندگی میں لڑی، اور سیدہ زہرا نے جو ایک جنگ لڑی ہے وہ ان علی کی ساری جنگوں کے برابر ہو گئی ہیں۔ اس لیے پروردگار نے ادھر سے سیدہ زہرا کو اس کائنات میں اتارا، اور ساتھ آپ بی بی کی آمد کا قصیدہ خود بیان کیا ہے۔ یہ انتہائی ادب ہے، فخریہ انداز میں پروردگار نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، پورے قرآن میں دوبارہ وہ انداز اختیار نہیں کیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تعجب یہ ہے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور پوری سورہ میں کل 10 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ حروف کو نکال دیں پیچھے 7 الفاظ بنتے ہیں، لے ربک کے علاوہ باقی 6 الفاظ پروردگار نے دوبارہ قرآن میں ذکر نہیں کیے۔ انا اعطیناک، صرف اسی سورہ میں اللہ نے دوبارہ یہ لفظ کسی سورہ میں تکرار نہیں کیا۔ کوثر کا لفظ اسی سورہ میں اللہ نے دوبارہ یہ لفظ پورے قرآن میں تکرار نہیں کیا۔ شان اکا کا لفظ صرف اس سورہ میں ہے، اللہ نے دوبارہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن میں تکرار نہیں کیا۔ ابتر کا لفظ اسی سورہ میں ہے، ودحر کا لفظ اسی سورہ میں ہے۔ اللہ نے جو الفاظ سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارے ہیں، پھر قرآن میں ان کا تکرار کرنا خلاف ادب سمجھا ہے۔ اس سے بھی بالا تر صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری امام اہل سنت سورہ انسان کی تفسیر میں یہ جملہ تحریر کرتے ہیں، سورہ انسان، سورہ حل عطا، سورہ مبارکہ دہر،
جناب زمخشری صاحب تفسیر کشاف امام اہل سنت وہ یہ فرماتے کہ اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں جو دو دو تین تین کر کے مختلف صورتوں میں، البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ نبا میں، باقی صورتوں میں ایک ایک دو دو کر کے جنت کی ساری نعمتوں کو جو ٹکڑوں میں بیان کیا تھا، پھر حق تعالی نے ایک مرتبہ ان ساری نعمتوں کو اکٹھا کر کے سورہ مبارکہ دہر میں بیان کیا، سورہ حل عطا، سورہ انسان میں بیان کیا اور ساری نعمتوں کو بیان کیا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت کا ذکر نہیں فرمایا، باقی ساری نعمتیں سورہ دہر میں ذکر کر دیں اور ایک نعمت کو چھوڑ گیا۔ کون سی نعمت؟ حور جنت۔ اللہ نے سورہ دہر میں، سورہ حل عطا میں حور جنت کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے امام اہل سنت زمخشری کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس سورے کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا ہے۔ یہ ادب فاطمہ ہے، ورنہ وہ سیب بہشتی کہ جس سیب میں اللہ نے نور سیدہ کو منتقل کیا، جبرائیل کے ذریعے بھیج دے، لیکن غیرت خدا نے گوارا نہ کیا کہ سیب بہشتی کو کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، بلکہ جس شے کو اللہ نے سیدہ کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ آپ دنیا میں ہیں، دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلے نہیں ہے، دائماً چاہے سوچے ہے میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، گناہ اسی لیے کرتا ہے سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں۔ کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے۔ قرآن فرما رہے دائماً کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہیں، اور غالب کو یہ دکھ رہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نا حق آدمی کوئی، ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ کاش کوئی انسان ہوتا جو سوتا بھی ہے، انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا بھی ہے، کچھ نرمی دکھا دیتا۔ یہ تو کمپیوٹر کی طرح سے جو کچھ دیکھتے ہیں دھڑا دھڑ لکھتے چلے جاتے ہیں، اور جب دنیا میں انسان مرے گا، چاہے ہم قبر میں اتارنے کے بعد قبرستان کے باہر لکھتے ہیں آخری آرام گاہ، لیکن نہ، انسان اکیلا نہیں ہے۔ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا، پتہ بتانے والے نے بتایا ہے۔ یہاں ساری دنیا کرامن کاتبین ساتھ ہیں، جیسے انسان مرتا ہے منکر و نکیر آ جاتے ہیں۔ انسان قبر میں بھی اکیلا نہیں ہے، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو کون اٹھائے گا؟ خود نہیں اٹھے گا انسان، قرآن فرما رہے فرشتے اٹھائیں گے۔ پھر آگے پلے صراط پہ کون کھڑا ہے، جن سے متعلق قرآن فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اے فرشتوں انہیں روکو، اور ان کو روک کر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں ان سے سوال کرو۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں، محشر میں فرشتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے دروازوں پر کون کھڑا ہے؟ سب کے سب فرشتے ہیں۔ جنت کے انتظامات چلانے والے سب فرشتے، ان کے رئیس جن کا نام رضوان ہے قرآن نے بیان کیا فرشتے، جہنم کو چلانے والے سب فرشتے، جہنم کے فرشتوں کے رئیس اور سردار جناب مالک، یہ قرآن نے ان کا نام ذکر کیا، سب کے سب فرشتے ہیں۔ دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، پل صراط میں، محشر میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر، باقی سارے مقامات پر آپ کو فرشتے نظر آئیں گے، سوائے ایک مقام پہ جہاں کوئی فرشتہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ حوض کوثر ہے، جہاں پر آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آئے سوال کریں خدائے حکیم سے، خالق عقل سے، پروردگار اے خدائے حکیم، اے خالق عقل، بتا جب دنیا سے لے کے آخرت تک ہر مقام پر تو نے معصوم فرشتوں کو منسوب کیا، تو پھر حوض کوثر پر فرشتوں کی ذمہ داری کیوں نہیں لگائی؟ تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس حوض اور چشمے کو سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کر دیا، اب یہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے ڈیوٹی دینا، اب اسی فاطمہ کے بابا ہوں گے، اسی فاطمہ کے شوہر ہوں گے، اسی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے۔ یہ ادب فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ حرمت فاطمہ ہے۔ اس لیے پروردگار نے جیسی سیدہ کے نور کو زمین پر اتارا، ساتھ خود قصیدہ لکھا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پروردگار تو اپنا شریک نہیں رکھتا ہے، پھر ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر؟ دیکھیے یہ چھوٹا سا سورہ ہے جس میں کل 10 الفاظ ہیں، اور اس ایک چھوٹے سے سورہ میں 3 آیتوں میں اللہ نے 5 مرتبہ اپنے حبیب سے خطاب کیا۔ سب سے پہلے فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ پہلا خطاب ہے پیغمبر سے۔ دوسری مرتبہ فرمایا فصلی، آپ نماز پڑھیے، پھر فرمایا ونحر، آپ قربانی دیجئے، پھر فرمایا شأنک، آپ کا دشمن، پھر فرمایا لربک، آپ کا رب۔ 5 مرتبہ اپنے حبیب سے خطاب کیا۔ اور عجیب یہ کہ پہلی آیت مختصر آیت جہاں اللہ نے مدعا کو بھی بیان کیا، اور اسی ایک آیت میں اللہ نے 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے مقام فخر پر اپنا تذکرہ کیا، انا، بے شک ہم، بتحقیق ہم۔ پھر نبی کا ذکر کیا جنہیں یہ ہدیہ عطا کیا جا رہا ہے، پھر اس کوثر کا ذکر ہے جو عطیہ پروردگار اپنے امام الانبیاء کو دے رہا ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں میں تیزی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ اس محدود وقت میں کچھ مسائل زیادہ مقدار میں بیان کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ اور چوتھے مرحلے میں اللہ نے اس پہلی آیت میں کس کا تعارف فرمایا؟ اسی لیے کہہ رہا ہے انا اعطیناک، یہ نہیں فرمایا انی اعطیتک۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے عطا کیا، نہ اللہ فرما رہے ہم نے عطا کیا۔ تو اللہ کبھی خود کے لیے میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ اپنے ہاں مزاج رکھتا ہو، مزاج کتابیں جیسے ہم موڈ میں کبھی خود کو میں کہہ دیں، کبھی خود کو ہم کہہ دیں۔ نہ، اللہ خالق عقل ہے، اللہ کیا احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں۔ خدا حکیم کبھی میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ کب میں کہتا ہے اور کب ہم کہتا ہے؟ تو جن موارد میں اللہ خود کو میں کہتا ہے اور ہم کہتا ہے، ان میں سے ایک بارز ترین مصداق، جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تو میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ یہ کہہ سکتا تھا انی اعطیتک، لیکن فرمائے انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یعنی اللہ نے عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو، شرافتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت و رسالت تک پہنچانے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا۔ تو کسے وسیلہ بنایا؟ جب کلام فاطمہ کی روشنی میں کوئی نبی وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی ملک اور فرشتہ تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر کسے وسیلہ بنایا؟ تو تنہا ایک ذات ہے جس ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ تو کیا راز ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اس بی بی کو وسیلہ بنایا؟ کیا شرف اور فضیلت ہے اس بی بی میں جس کے لیے اللہ نے انتقال نور فاطمہ کے لیے اور تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے اس بی بی کو وسیلہ قرار دیا؟ تو بی بی کا علم، بی بی کی معرفت، جناب خدیجہ کا زہد، آپ کا ایثار، آپ کی قربانی، آپ کی فداکاری، آپ کی وفا شعاری، آپ کی رسول اسلام کی اطاعت اور فرما برداری، آپ کی مجاہدت اور شیب ابی طالب میں آپ کی شہادت اور ساری زندگی دین پر اور پیغمبر اسلام پر قربان کر دینا، وہ ساری زحمتیں اور سعی و کوشش و جہاد ایک طرف، لیکن جس راز کی بنیاد پر اللہ نے جناب خدیجہ کو اس نور کے انتقال کے لیے وسیلہ بنایا، وہ اسی نام سے آیا ہے، خدیج یا خدیجہ۔ لغت میں، فقہ اللغہ میں خدیج اور خدیجہ کا مطلب وہ جنین اور بچہ ہے جس نے اپنی ماں کے شکم میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں، اور اس سے پہلے کے وقت آگے بڑھے اس کی دنیا میں ولادت ہو جائے۔ اگر بچہ ہے تو خدیج، اور بچی ہے تو خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا نام خدیجہ رکھا گیا اسی لیے کہ اس عرصے کے بعد آپ کی ولادت ہو گئی اور آپ دنیا میں آ گئی۔ تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد
جنین کی خوراک بطن مادر میں، شکم مادر میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، مہینے کے بہت سارے دن روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ تو اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ یہ کون سی نماز ہے جس کا امر کیا جا رہا ہے کوثر کے نزول پر پیغمبر کو؟ یہ نماز تہجد ہے، یہ نماز شب ہے۔ تو کیا پیغمبر اس سے پہلے نماز شب نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو پھر کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب پیغمبر پہلے سے کام کر رہے ہیں تو پیغمبر پہلے نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن سیدہ کے نور کے نزول کے بعد اللہ نے ختمی مرتبہ پر نماز تہجد کو واجب قرار دے دی۔ اب پڑھیں گے اور واجب کی نیت سے پڑھیں گے، شکر نعمت کے طور پر۔ لیکن نماز کافی نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیں اور وَانْحَرْ، قربانی دیجیے۔ اب غروب فاطمہ کی طرف بڑھیں گے۔ طلوع فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، اور وقت چونکہ سمٹ رہا ہے اس لیے میں بھی اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کافی نہیں ہے، اب اونٹ کی قربانی کیجیے، اونٹ نہر کیجیے۔ یاد ہے سورہ نصر قرآن مجید میں، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، اے حبیب جب آپ تک اللہ کی نصرت اور مدد آ پہنچی، اور والفتح، اور آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، اور تیسری چیز وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، ہزاروں کی تعداد میں دھڑا دھڑ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی، یہ فتح کہ لوگ جوک در جوک، ہزاروں کی تعداد میں، گروہ اندر گروہ، مسلسل دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کریں، حمد کریں، استغفار کریں۔ اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو فتح حاصل ہوئی، آپ دشمن پر غالب آ گئے، اور اب ہزاروں لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ تسبیح پڑھ لیں، کافی ہے۔ تو پھر یہ کوثر کون ہے کہ جس کے آنے پر اللہ نے تسبیح کو کافی نہیں سمجھا، فرمایا نماز پڑھیے۔ اور صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، وَانْحَرْ، قربانی دیجئے۔ تو کون ہے؟ فاطمہ، جن کے آنے پہ پروردگار وَانْحَرْ کا حکم دے رہے ہیں، فَصَلِّ کا حکم دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی، اور کہا جا رہا ہے استغفار کیجئے، تسبیح پڑھیں۔ اور سیدہ کے آنے پر، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کا دین میں شامل ہو جانا یہ فتح ہے، غلبہ ہے، کامیابی ہے۔ لیکن اس سے بڑی کامیابی اس ذات کا زمین پر آنا ہے کہ جس کی وجہ سے اب قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، اور دین کی بقا، اسلام ناب محمدی کی بقا اور نظام ولایت کی بقا، اس لفظ کو جوان کافی سمجھے، اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کی بقا منحصر ہے ذات فاطمہ میں، کہ اگر اللہ اس نور کو روح زمین پر نہ اتارتا تو کبھی انبیاء کی محنت نہ بچ سکتی۔ یہ فاطمہ ہے، اس لیے پروردگار ان لفظوں کے ساتھ عطا کہہ رہے ہیں۔ یہ عجیب ہے، لوگ کہیں گے چشمہ ہے، چشمہ، اگر پہلی آیت میں اللہ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو چشمہ دیا تو آخری آیت میں کیا کہنا چاہیے؟
آخری آیت میں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا دشمن اب پیاسا مرے گا. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے. اگر پیغمبر یہ کہے مثلا میں نے آپ کو پانی دے دیا اور آپ کا دشمن آپ کو پانی نہیں دے رہا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ وہ پیاسا مرے گا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. نہ، اللہ کہہ رہے اب دشمن ابتر ہے، وہ بے اولاد ہے. اور اللہ لفظ عطا استعمال کر رہے ہیں. نبوت دی عطا نہیں کا، رسالت دی عطا نہیں کا، عصمت و طہارت دی عطا نہیں کا، جنت دی، شفاعت دی عطا نہیں کا، قرآن دیا عطا نہیں کا. خود قرآن بیان کر رہے اپنے بارے میں جسے آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. خود سمجھیے گا طہارت فاطمہ کس مقام پہ ہے، طہارت قرآن کس مقام پر ہے. کس سے تقابل کرے؟ جب اللہ نے قرآن دیا پیغمبر کو کیا کہا؟ یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا؟ نا، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو قرآن دیا. ایتا الگ ہے، عطا الگ ہے. ایتا عوض، صلہ، بدلہ، جزا. عطا کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اللہ جب قرآن دے رہا ہے تو عطا نہیں کہا، جب کوثر کی باری یہی عطا کہہ رہا ہے. اسی لیے جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، 6236 آیتیں نازل ہوئی. مجھے بتائیں کسی ایک آیت کے نزول کے لیے اللہ نے پیغمبر سے کہا پہلے اٹھے تاکہ آیت دو؟ کبھی ایسے ہوا؟ نہ. پیغمبر اگر کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے آیت لے لی، اگر سوار ہیں چل رہے ہیں سواری پہ آیات نازل ہوئی، حالت نماز میں آیات نازل ہوئی. اگر بیٹھے ہیں جبرائیل آئے، ایسا نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوں نا، بیٹھے بیٹھے قرآن وصول کر لیا. اگر پیغمبر لیٹے ہیں قرآن کی آیات نازل ہوئی، لیٹے لیٹے اللہ کی وحی کو سینے میں اتارا، آیات کو قبول کیا. اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں جسے سواد اعظم اور جمہور قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جب بھی کلما دخلت علیہ فاطمہ الزہرا، قرآن جس کیفیت میں پیغمبر نازل و قبول کیا. لیکن امام اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج اور باقی محدثین سب کے سب کہتے ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ الزہرا، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی، داخل ہوتی تھی، پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی، کیا کرتے تھے؟ فقام الیہا. یہ نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے، نا، یہ مطلب نہیں فرمایا. فقام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ زہرا کی طرف چل کر جاتے ہیں. یہ کمال ادب ہے. یہ نہیں کہ اب انتظار کرے وہ فاطمہ ہے، نا، انتہائی ادب. کلما، ایسے نہیں کہ 18 سالوں میں کبھی ایک دفعہ کھڑے ہوئے، نا، 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ آئی فقام الیہ، کھڑے ہوئے اور فاطمہ کی طرف چل کر گئے. اور پھر تیسرا کام، سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور چوتھا کام، کنز العمال کی 23 نمبر جلد میں علامہ متقی ہندی نے لکھا، اور پیغمبر پھر اس ہاتھ کو استشمام کرتے ہیں، سونگتے ہیں. اور سیدہ نے ایک مرتبہ پوچھا، پہلی دفعہ جب پیغمبر نے استشمام کیا، ہاتھ کو سونگا، کہا بابا کیا استشمام کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اے فاطمہ، میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور پانچواں کام، اپنے ہمراہ لے کے آتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پر بٹھا دیتے. کون ہے؟ فاطمہ. قرآن آئے، پیغمبر بیٹھے بیٹھے قرآن کی آیتیں وصول کرنے، اور فاطمہ جب بھی آئے اٹھ کے اس طرح سے استقبال کرے. اس لیے کہ جس فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر نے ملک سے ملکوت کا سفر طے کیا ہے، اب لازم ہے کہ وہ فاطمہ جب بھی آئے پیغمبر اٹھ کر استقبال کرے. جیسے لینے کے لیے طویل سفر طے کیا. اس عزت و عظمت کا راز کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو سب ختم ہو جائے. تنہا نہ مام احمدی، آیت اللہ اصفہانی کا شعر ہے.
اے فاطمہ تو صرف محمد کی ماں نہیں ہے، ہاں ماں میں تمام انبیاء، تو تمام انبیاء کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، اے سیدہ تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں۔ عصمت و داوری نبود اگر نبود فاطمہ، کچھ نہ ہوتا، جنت و کوثر ہی نبود اگر نبود فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ، کوئی نبی نہ ہوتا اگر نور فاطمہ نہ ہوتا، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ، کوئی نہ ہوتا۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ کیوں اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں فرمایا؟ علی متقی ہندی، جنہوں نے احادیث کی تمام کتابوں کو، اہل تسنن کی ساری کتابوں کو جمع کیا، کنز العمال میں یہ علی متقی ہندی، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، 20 کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ معروف حدیث ہے کہ میدان معاشر میں جب سب اہل معاشر جمع ہوں گے اور سیدہ کی سواری داخل ہوگی تو خدا فرمائے گا اہل معاشر کیا کرو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ، وغضوا ابصارکم، اور آنکھیں بند کرو۔ آیت اللہ تقی بہجت وہ اکثر عجیب ہے، اکثر آنکھیں بند کر کے سر کو جھکائے رکھتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ یہ کوئی خاص عمل ہے؟ تو وہ جواب دیا کرتے تھے مشق کر رہا ہوں، تمرین کر رہا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے یہ عمل کروایا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ زہرا کی طرف دے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اور سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ پیغمبر نے ہمیں بتلانے کے لیے سیدہ سے سوال کیا، فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ بابا صرف ایک خواہش ہے، کیا؟ کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو جو مشیت اللہ کی وہ مشیت فاطمہ کی۔ فاطمہ جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایک دن یہی بی بی اپنے گھر سے دربار آ گئی اور ہزاروں اجنبیوں کے سامنے، ہزاروں نامحرموں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فرما رہی ہے مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ تو کیا فدق کے لیے گئی تھی سیدہ؟ وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، وہ ان چند درختوں کے لیے جائیں گی؟ 4 سال فدق سیدہ کے پاس رہا، فدق کی ایک کھجور سیدہ کے گھر میں نہیں آئی، تو کیا فدق کے لیے گئے؟ نہ، فدق مجبوری نہیں تھی، آپ مجبوری تھے۔ قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری تھی۔ قیامت تک آنے والے باضمیر لوگوں تک پیغام ولایت اور نعمت ولایت کو پہنچانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری تھی۔ اور شہید باقر و صدر فرماتے ہیں وہ دروازہ جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا کسی نے ابھی تک بند نہیں کیا تھا، اگر سیدہ وہ دروازہ کھولے تو صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن آج اس دروازے سے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ آج دوسرے دروازے سے جا رہی ہیں جو گلی میں کھلتا ہے، تاکہ گلیوں سے گزر کر مسجد کے مرکزی دروازے سے جائیں، تاکہ پورے مدینے والوں کو خبر ہو جائے کہ آج نبی زادی پہلی مرتبہ گھر سے باہر آئی۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے، حسن اور حسین، 1 سال کا فرق ہے، یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر میں چھوڑ دیں۔
ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی۔ حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث امام الانبیاء بیان حدیث سے دستبردار ہو جاتے تھے اور منبر چھوڑ کر نیچے آ جاتے تھے، اب اس حسین کی موجودگی میں پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے والا کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لے۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، یا دونوں کو ساتھ لے کے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں؟ نہ، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی۔ جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں اسی انداز سے یزید کے سامنے خطبے دینے تھے اسے بی بی ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ لے کے دشمن کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ اور ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے بھی یہ لکھا کہ سیدہ جب چل کے جا رہی تھی مسجد کی طرف تو ہو بہو رسالت مآب کی طرح سے چل رہی تھی۔ اب یا تو چلنے کا انداز ایسے تھا یا بالارادہ یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے۔ اور کیا کیا؟ جانتی تھی آج مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے مسند نہیں دے گا، اور ایک خاتون کے لیے اتنی دیر نامحرموں کے مجمع میں کھڑے ہو کے خطاب کرنا مشکل مرحلہ تھا۔ بی بی اپنے گھر سے مسند ہمراہ لے کے جا سکتی تھی، لیکن مسلسل کئی گھنٹے کھڑے ہو کے خطاب کیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والا باشعور امتی اتنی سی بات سوچ لے کہ جس فاطمہ کے آنے پہ پیغمبر اٹھ کر استقبال کرتے تھے، آج وہ فاطمہ کھڑی تھی اور باقی سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے۔ خطبہ شروع کیا تو قہقوں کی آوازیں بلند تھیں، لوگ ہنس رہے تھے، لیکن وہ بلاغت تھی خطبے میں، اور اس طرح سے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ آہستہ آہستہ وہ کہے سسکیوں میں بدل گئے، سسکیاں آہوں میں بدلیں، اور بی بی نے جب مسجد چھوڑی تو گریے کی آواز بلند ہو چکی تھی، اور ابھی بھی گھر نہیں گئی۔ ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دے رہی، اٹھو باہر آؤ، غدیر میں جو اعلان سنا تھا گواہی دو، حق پائمال ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ حزب حاکم نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اس طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرتی رہیں تو ہمیں کوئی اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس لیے طے کیا گیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس چراغ ہدایت کو خاموش کر دیا جائے۔ بس میرے عزیزو، آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں تو میں 2 جملے عرض کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ کیا ہوا؟ لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، لکڑیاں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا۔ 50 افراد سیدہ کے گھر کے باہر جمع ہوئے۔ ایک کنفوس کو کسی نے کہا آگے بڑھو اور دستک دو۔ جب کنفوس نے دستک دی تو مولا متقیان دروازے کی طرف چل پڑے۔ اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے، سیدہ زہرا امیر المومنین کے سامنے آ کر رکی کہ یا امیر المومنین، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اجازت دیجئے کہ آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے۔ آقا نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے۔ اب علی پیچھے ہٹے، نبی زادی دروازے کے پاس آئیں اور فرمایا خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ اب ایک آواز بلند ہوئی، کس کی آواز ہے؟ مسند ابو یعلا موصلی پڑھ لیجیے اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھ لیجیے۔ کہا اے نبی زادی علی کو جلدی باہر بھیجیے ورنہ ہم نے اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ نبی زادی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہاں آگ لگائیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس اتنا غصے میں تھا وہ شخص، انتظار نہ ہو سکا،
कौनफुस से कहा आगे बढ़ो, आग लगाओ। आग लगी, दरवाज़ा जलने लगा, लेकिन ये शख्स गुस्से में इतना बिपरा हुआ था कि इसने दरवाज़ा जलने का इंतज़ार नहीं किया, जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद ये दरवाज़ा गिरा। ऐ मुल्तान के गयूर मोमिनीन, अपने दिलों पे हाथ रख मुझे इतना बता दो, क्या ये दरवाज़ा ज़मीन पर गिरा? ऐ कांच ज़मीन पर गिरा हो, ऐ कांच ज़मीन पर गिरा होता, लेकिन मैं क्या करूं कि यूसुफ ज़हरा, इसी फातिमा का आखिरी बेटा इमाम ज़माना, वो ज़ियारत में फरमाते हैं कि मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी, और इस दरवाजे की कीलें मेरी दादी फातिमा के जिस्म अतहर में। दरवाज़ा गिरा और बीबी की आवाज़ बुलंद हुई, फिज़ा मेरी तरफ बढ़ो कि मेरा मोहसिन शहीद हो चुका है। और फिज़ा कोशिश करना मेरे आका अली तक मोहसिन की शहादत की खबर ना पहुँचे। अब सुनेंगे, इन 50 में से 11 अफराद इस दरवाजे को रौंदते हुए आगे बढ़े, और वो शख्स जिसने अपने हाथ में तलवार उठा रखी थी आगे बढ़ के कोशिश कर रहा था अली के गले में रस्सी डाल दे। अब मुझे नहीं मालूम सैयदा ज़हरा किस तरह इस दरवाजे के नीचे से उठी। अभी वो शख्स अली के करीब नहीं पहुंचा था कि नबी ज़ादी आकर अली और उस शख्स के दरमियान खड़ी हो गई और कहा, मेरी जिंदगी में तू कभी अली तक नहीं पहुंच पाएगा। उस शख्स ने कहा, ए नबी ज़ादी दरमियान से हट जा, वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि तू हटने पर मजबूर हो जाएगी। सैयदा ने फरमाया, मैं कयामत तक नहीं हटूंगी। एक मर्तबा उस शख्स ने अपना बाजू फिजा में बुलंद किया। आप समझते हैं सिर्फ करबला में तमाचे लगे? एक मर्तबा इस शख्स ने अपना बाजू फिजा में बुलंद किया और फिर पूरी ताकत से एक ऐसा तमाचा नबी ज़ादी के रुखसार पर मारा। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा जमीन पर गिरी, अश्किया आगे बढ़े, अली के गले में रस्सी डाली गई और अली को आज घर से मस्जिद की तरफ लेके जाया जा रहा है। सुनेंगे अली को कैसे लेके गए। क्या अली को उस तरह से लेके गए जिस तरह से 61 हिजरी में अली की शेर-उल-दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली को रस्सियों में बांध के लेके गए? ना इतनी बेअदबी से लेके गए कि फातिमा ज़हरा अपने पहलू का दर्द भूल गई। का इतनी बेअदबी से वली खुदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बस मेरे अजीजों में आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, सीने में सकत नहीं है। इस सारे वाक़े में वो पहला शख्स मदीने में मौजूद नहीं था। जब वापस आया, इसने दूसरे से पूछा, कहा मैंने सुना है तूने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाई। कहा मैंने आग लगाई। कहा मैंने सुना है नबी ज़ादी ने बड़ी मुकावमत दिखाई। कहाँ बड़ी मुकावमत दिखाई? कहा मैंने सुना है नबी ज़ादी ने अली का दामन थाम लिया था, फिर नहीं छोड़ रही थी। कहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर मुझे बता कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली के गले में रस्सी डाली और अली को मस्जिद की तरफ खींचना शुरू किया और फातिमा ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा जख्मी है, कमजोर है, खातून है, अगर जरा जोर से अली को खींचेंगे तो नबी ज़ादी का हाथ छूट जाएगा। लेकिन फातिमा ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थाम रखा था कि जैसे जैसे हम अली को खींच रहे थे, नबी ज़ादी अली के साथ खींचती चली जा रही थी, खींचती चली जा रही थी। का फिर बता कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया? का बस छुड़वा लिया। कहना बता कैसे छुड़वाया? का मैंने समझ लिया कि नबी ज़ादी ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थामा है, कयामत तक नहीं छोड़ेगी। का मैंने एक मर्तबा दाहिने देखा, एक मर्तबा बाहिने देखा। मेरे करीब कौनफुस खड़ा था, उसकी कमरबंद में ताजियाना था। मैंने वो ताजियाना निकाला और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी ज़ादी के हाथों पर मारे। अजरुकुम अल्लाह।
अजरुकुम अल ज़हरा अजरुकुम अल फ़ातिमा। परवरदिगार सैयदा की मज़लूमियत पर उठने वाली इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार रात के इस मरहले में सैयदा पर रोने वाले इन मोमिनों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। परवरदिगार इस शब में हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब को नेमत तक़वा अता फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं परवरदिगार सैयदा के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ अदा फरमा। परवरदिगार मोमिनीन के रिज़्क़ व जानो माल व औलाद में वसअत व बरकत अता फरमा। बानियान मजलिस की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस इमाम ज़माना के वो सिपाही जो शाम में सानी ज़हरा के हरम के दिफा में शब व रोज़ मसरूफ़ रहते हैं। परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा, हमें भी आका का सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम सब को वहदत व इत्तिहाद अता फरमा, हम सब को निज़ाम विलायत का सिपाही और पैगाम्बर बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमें अपने हिस्से का किरदार अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम सब को इस्लाम नाब मुहम्मदी निज़ाम विलायत और तशय्यो के आफाकी पैगाम की तरवीज और इशाअत और तबलीग की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, उनके रिज़्क़ व जानो माल व औलाद में वसअत व बरकत अता फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा और परवरदिगार उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा कि सिलसिला खैर को अपनी ज़िंदगियों में जारी रख सकें। परवरदिगार हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। जुमला मोमिनीन मोमिनात शुहदा इस्लाम ऐसे अफराद के जिनके लिए कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, बिलखुसूस बानियान मजलिस के मरहूमीन और अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब और दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास की तिलावत कर लीजिए।